मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही वहुव यइज़ुहु या बुनय्य ला तुश्रिक बिल्लाहि इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। हज़रत लुक़मान अल्लाह के वली थे, नेक थे, अपने बच्चे को नसीहत कर रहे थे तो कुरान ने उनकी नसीहतों को कुरान का हिस्सा बना दिया। ज़ाहिर है बहुत ही ख़ानदानी नसीहतें होंगी जब ही कुरान ने उन नसीहतों को कुरान का हिस्सा बनाया। आज उनमें मैं दो पहलुओं पर बात करूंगा, एक शिर्क के बारे में और एक तकब्बुर के बारे में। बाकी मुख्तलिफ पहलू से मैं बयान कर चुका हूं बहुत दफ़ा। मसलन सरसरी सा खुलासा बयान कर देता हूं ताकि लोगों के सामने सुलेमान अलैहिस्सलाम की नसीहतें कम अज़ कम पूरी आ जाएं और जिन्होंने पहले बयान सुना है वो रिवाइज हो जाएं। सुलेमान नहीं, लुक़मान अलैहिस्सलाम। लुक़मान अलैहिस्सलाम ने फरमाया शिर्क ना करना। हमें चाहिए अपने बच्चों को सबसे पहली तालीम किस बात की दें? तौहीद की। आज माँ बाप बच्चे को बचपन से ही उसके दिल में अल्लाह का इंट्रोडक्शन नहीं करवाते। बचपन से ही उसके दिल में अपनी मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत, पैसे की मोहब्बत और ऐशो इशरत को कामयाबी के तौर पे बयान करते हैं। यहीं से डिप्रेशन और स्ट्रेस के असबाब आपने बच्चे में पैदा कर दिए। समझते हैं कि नहीं समझते? क्या कर रहे हैं वालिदैन अपने बच्चों के साथ? बच्चे ने घर आके शिकायत की कि टीचर ने मुझे डांटा है, तो माँ बाप फौरन टीचर से लड़ने के लिए स्कूल पहुंच जाते हैं कि हमारे बच्चे को डांटा क्यों आपने। बताओ बच्चा तकब्बुर सीख रहा है कि नहीं सीख रहा? बोलो। मुतकब्बिर बन रहा है वो तो। कहता मुझ पे तो कोई हाथ ही नहीं उठा सकता, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता मुझे तो। आप तहकीक तो कर लेते भाई कि सही डांटा है या गलत डांटा है। हो सकता है डांटना ना मारना बनता हो, सिर्फ डांट के गुजारा चलाया उसने। तो बच्चे को सबसे पहले जो चीज सिखानी है वो अल्लाह का तारुफ। हमें सूरह लुक़मान से ये पता चलता है। वजह क्या है कि आज ये बच्चा है, कल ये क्या होगा? बड़ा होगा। फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं कि बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है, लिहाजा वो खाएगा, कमाएगा नहीं। इसलिए जितने ज्यादा बच्चे पैदा होंगे गुर्बत बढ़ेगी। यही कहते हैं ना, बच्चे ज्यादा पैदा होंगे तो गुर्बत क्या होगी? क्योंकि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल दिया कि हमेशा बच्चा ही रहेगा, जवान तो कभी ये होगा ही नहीं। इसी वजह से जब लोग सुनते हैं मेरे 16 बच्चे हैं तो बेहोश हो जाते हैं। यार मुफ्ती साहब कैसे पालते हो इन 16 को? भाई वो 16वें जो बच्चे का मतलब जो पहले नंबर वाला है वो बच्चा थोड़ी रहा होगा, वो तो जवान हो गया होगा ना। इतनी सेंस लोगों में, आपको मेरी बात का ना कंप्लीट करनी पड़ेगी, लोगों में सेंस नहीं होती। ये जो दिमाग खराब किया ये किसने किया है? फैमिली प्लानिंग वालों ने। प्रोपेगेंडा कर करके ना इतने बच्चे। अबे भाई जब इतने बच्चे बरसाती मेंढक की तरह नहीं हो जाते धाड़ करके। किसी के भी 15 बच्चे भी हों तो 15वें में 15 पहला जो है वो खुद बच्चा पैदा करने के काबिल हो चुका होता है। वो बाप का सहारा बना हुआ होता है। वो सब मिलके छोटों को पाल रहे होते हैं। प्रोपेगेंडा बहुत खतरनाक चीज है भाई। इसका इको खत्म करें माइक का। आज पूरी दुनिया चल किस पे रही है? प्रोपेगेंडे पे। खैर मैं लुक़मान अलैहिस्सलाम की बात कर रहा था, तो पहली बात अपने बच्चों को भी जिन चुड़ैल भूत के बारे में मजबूत कर दो। माँ बाप उल्टा जिन्नात से बच्चों को डरा रहे होते हैं। आपको पता है कि नफ्सियाती डॉक्टर ने बताया कि जितनी नफ्सियाती बीमारियां हैं ना, इनकी बुनियाद बचपन में माँ बाप ने रखी होती है। अक्सर ये बचपन की बीमारियां होती हैं जो बड़े होकर निकल रही होती हैं। माँ बाप ने उनके लाशऊर में जिन डाल दिया, चुड़ैल डाल दी, भूत डाल दिया। माँ बाप डराते हैं ना, जिन बाबा आ रहा है, जिन बाबा आ रहा है। भाई ये बहुत खतरनाक है। बच्चों को ऐसे कार्टून दिखा रहे हैं जिनमें जिन चुड़ैल भूत दिखाई जा रही हैं, बच्चे बहुत डर जाते हैं इससे।
اور ان کے لاشعور میں خوف پیدا ہوتا ہے. پھر وہ لاشعور والی چیزیں ان کو نظر بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچانک رات کو چیخے گا, ابو یہ چڑیل کھڑی ہوئی ہے سامنے. یہ سارے ہو رہتے ہیں, یا تو موبائل پہ دیکھ رہا ہے, یا کمپیوٹر پہ دیکھ رہا ہے, یا اس کو اسکول میں کوئی جن چڑیل بھوت کی بات کر رہا ہے, یا ماں باپ اس کو جن چڑیل بھوت سے ڈرا رہے ہوتے ہیں. بچوں پہ تو کانفیڈنس پیدا کرو, بیٹا کسی سے ڈرتے, دیکھو میں تو صرف تمہاری اماں سے ڈرتا ہوں, میں اس کے علاوہ میں کسی سے نہیں ڈرتا, تو تم بھی اپنی ماں سے ڈرا کرو بس. سمجھ رہے ہیں نا, صرف اپنی ماں سے ڈرا کرو, اور ماں بتائے اپنے باپ سے ڈرا کرو, باقی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہادری, ہم نے ایسے بچے بھی دیکھیں بلیوں کو یوں کر کے دم سے اٹھا لیتے ہیں, ڈرتے ہی نہیں ہیں, اور ایسے بچے بھی دیکھیں چوہا دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں وہ. تو وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. لقمان علیہ السلام نے پہلی نصیحت یہ کی کہ اپنے بچوں کو یہ سکھایا جائے, سب سے پہلے اللہ کا تعارف. اس میں 2 تعارف, کہ بھائی ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے, ہم خود بخود پیدا نہیں ہوئے. سب سے پہلے ڈاروین کے نظریے پہ رد کرو بچوں کو, کیونکہ جب اسکول جائیں گے ڈاروین کی تھیوری پڑھیں گے, ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. بتاؤ بیٹا اسکول میں ڈاروین کی تھیوری پڑھائی جائے گی, ایز اے سائنس تھیوری پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, تاکہ نالج ہو آپ کی. لیکن بیٹا ہم بندر سے نہیں بنے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک سیل آٹومیٹیکلی ترقی کرتے 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 خود بخود بندر بن جائے, اور خود بخود وسیم بھائی اور غفار بھائی اور ستار بھائی بن جائے. بیٹا یہ عقلاً ممکن نہیں ہے, ناممکن ہے. یہ چیزیں بچوں کو پہلے سے سکھا دو, یہ ہو نہیں سکتا. ایک سائنٹسٹ نے بڑی پیاری بات کی, ایک فرانس کا ایک سائنسدان ہے, مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے, تو یاد تھا بھول گیا, کیونکہ گوروں کے نام بڑے مشکل قسم کے ہوتے ہیں نا. اگر غفار بھائی نام ہوتا تو یاد رہتا ہمیشہ سے. کوئی فرانس کا سائنسدان تھا, وسیم نام تھا ان کا, وسیم موتی والا, وسیم کباڑیا, کچھ بھی ہوتا. اب ان کا نام ایسے مشکل فرانسیسی نام ہے, منہ سے نکلتا ہی نہیں ہے. تو اس نے ایک بات لکھی کہ ہم اپنی جیب میں 10 پرچیاں ڈالیں, 10 پرچیاں ڈالیں, اور ہر پرچی پہ لکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, اس طرح گنتی لکھ دیں. پھر ہم ان پرچیوں کو نکالنا شروع کریں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ پہلے نمبر پہ اتفاق سے پہلی نکلے, دوسرے نمبر پہ اتفاق سے دوسری نکلے, تیسرے نمبر پہ اتفاق سے تیسری نکلے, چوتھے نمبر پہ؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ پھر بھی ہو سکتا ہے اگر 1 ارب دفعہ اس عمل کو دہرایا جائے. 1 ارب دفعہ یہ عمل کریں نا, تو میں بھی پاسبل ہے کہ ایسا عجیب اتفاق ہو جائے کہ پہلے نمبر پہ پہلی, دوسرے نمبر پہ اتفاق سے دوسری, تیسرے نمبر پہ اتفاق سے تیسری. لیکن یہ جو سیل ہے نا, سیل ایک خلیہ, ایک خلیہ, ہمارے زمانے میں اس کو خلیہ کہتے تھے, آج کل خلیہ کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہے صحیح. عربی میں میرا خیال ہے خلیہ لفظ صحیح بنتا ہے. تو ایک جو اکائی ہے نا انسان کی باڈی کی, جو ایک اینٹ ہے, یہ ایک اینٹ میں جو ایلیمنٹ استعمال ہوئے ہیں, ایک سیل جو بھی انسان کا نہیں, کوئی بھی جاندار کا, چاہے وہ پودے کا ہی کیوں نہ ہو, اس میں جو ایلیمنٹ استعمال ہوئے ہیں ان کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے, جو مینجمنٹ ہے, جس طرح سے ان کو ایڈجسٹ کر کے بنایا گیا ہے, ایک سیل اگر اتفاق سے لا آف چانس کے تحت وجود میں آیا ہے تو اس میں اربوں سال لگے تو ایک سیل کے وجود میں آنے کا امکان ہے, کئی ارب سال. سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ زمین کی عمر اتنے ارب سال نہیں ہے, 5-6 ارب کہا جاتا ہے کہ 5-6 ارب سال پرانی زمین. تو زمین میں ایک سیل میرے بھائی لا آف چانس کے تحت وجود میں آنے کے لیے کھربوں سال چاہیے, جبکہ زمین کی اتنی عمر نہیں ہے. کھربوں سال میں شاید ایسا ہو جائے, وہ بھی یقین نہیں ہے. اور اس میں بھی پھر اس سیل کا ایوالو ہو کے 2 سیل میں تقسیم, پھر 3 میں, پھر 4 میں, پھر پورا پودا بننا, پھر پورا پھل بننا, پھر پورا جانور بننا, پھر وہ جانور سے ترقی کرتے کرتے بندر بننا, بندر سے انسان بننا. یہ اگر بالفرض ہوا بھی اول تو ناممکن ہے ایسا اتفاق, تو اس کے لیے کھربوں ضرب کھربوں ضرب کھربوں ضرب کھربوں سال چاہیے, جبکہ کائنات کی اتنی عمر ہے نہیں. پھر بھی ہوگا نہیں, لیکن اگر فرض کریں تو شاید اس طرح سے ہو جائے. تو بچوں کو بچپن سے ہی سکھا دو, بیٹا ہمیں بنایا گیا ہے, ہم آٹومیٹیکلی بنے
نہیں ہے, ورنہ وہ کل جا کے ملحد ہوگا, ایتھیسٹ ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو ملحد ہو جائے جہنم میں, اپنی مرضی سے ہو رہا ہے, آپ کو پہلے جہنم میں پھینکوائے گا, پھر جہنم میں جائے گا بعد میں, دنیا بھی آپ کی جہنم بنائے گا. کیونکہ جو ایتھیسٹ ہوتا ہے وہ انسانی حقوق کی باتیں بہت کرتا ہے, انسانی حقوق کا علم بردار بالکل بھی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ اس کی یہ کہ آپ نے جب اپنی اولاد کو جنا تو وہ کہتا ہے یہ اتفاق سے ہوا ہے. یہ کیسے ہوا ہے بھائی؟ اتفاق. آپ کی ماں نے جب آپ کو بچپن میں بہت زیادہ محبت دی, کہتے ہیں لا آف چانس کے تحت ایسا ہوا ہے, یہ نیچرل ہے. مرغی بھی تو اپنے انڈوں کو سیتی ہے اور چوزوں کو پالتی ہے, تو یہ نیچرلی ماں کے دل میں بچے کی محبت ہوتی ہے, تو اس نیچر کا تقاضا تھا, اس نے مجھے دودھ پلا کے بڑا کر دیا, اس کا مجھ پر احسان. بولتے کیوں نہیں؟ نہیں. ہر چیز میں کس کو استعمال کرے گا وہ؟ کھوپڑی کو, عقل کو استعمال کرے گا. اگر آپ نے بچوں کو اللہ نہیں سکھایا, آج بہت سے ماں باپ پریشان ہیں نا, ہمارا بچہ ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتا, ہمارا بچہ ہی نہیں. بھائی تم نے بچے کو اللہ ہی نہیں سکھایا تو تمیز سے بات کرنے کا حکم امریکہ تھوڑی دیتا ہے, تمیز سے بات کرنے کا حکم تو اللہ دیتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ بھی تو کہتا ہے تمیز سے بات کرو, تو امریکہ تمیز سے بات کرنے کا جو آرڈر دیتا ہے نا, وہ ان ماں باپ کے بارے میں دیتا ہے جو خود تمیز سے بات کر رہے ہوں. نہیں ہے میرے خیال بات سمجھ میں, وہ تو پھر انسانیت میں ہر ایک سے تمیز سے بات, ان کے ماں باپ اور دوست میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی یونائٹڈ نیشن کا لا ہے جس میں ماں باپ کے حقوق کو ایکسپلین کیا گیا ہو؟ تو جب آپ اللہ کا انٹروڈکشن بچے کو کروائیں گے تو بچہ ملحد ہونے سے بچے گا. اس کا آخرت میں تو فائدہ ہوگا, دنیا میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ بڑھاپے میں آپ کو ابھی سے سہارا مل جائے گا. کیونکہ وہ اگر عقل استعمال کرے گا تو کہے گا عقل گوروں میں زیادہ ہے, ان کے بوڑھے جب اولڈ ہاؤس میں پل سکتے ہیں تو میرے ابا گھر میں کھانس کھانس کے جراثیم کیوں پھیلا رہے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اگر اپنا مستقبل چاہتے ہو کہ بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, تو اپنے سے زیادہ بچے کو کس کا تعارف کرواؤ؟ اللہ کا. اور اللہ کے انٹروڈکشن میں دو چیزیں سب سے پہلے. نمبر ایک, اللہ کا وجود, کہ بیٹا ہم ایتھیسٹ نہیں ہیں, ہم آٹومیٹیکلی ڈارون کے نظریے کی پیداوار نہیں ہے, ہم بندر نہیں تھے, ہم ڈائریکٹ انسان مٹی سے بن کے پیدا ہوئے ہیں. ہمارے باپ آدم علیہ السلام تھے, ہمارا ابا بندر نہیں تھا. اللہ میاں نے نا کتنی جگہ آدم علیہ السلام کی مثالیں دی ہیں, کیونکہ انسان جب کسی کو عار دلاتا ہے نا, باپ کا حوالہ دیتا ہے. کس کا حوالہ دیتا ہے؟ باپ کا. جیسے مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جب عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے, تو جب وہ اپنے بیٹے کو لے کے گئی ہیں تو بنی اسرائیل نے کہا ماں کان ابوک امرأ سوء, مریم تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں نا یار تمہارے باپ تو نیک آدمی تھے. انسان نیچرلی اپنے باپ دادا کے دین سے فطری طور پہ محبت کرتا ہے, کہتا ہے اگر میرے ابا ایسے نہیں ہے تو میں بھی ایسا نہیں. جیسے ہندو کیوں ہندو ہے؟ ابا اور ماں ہندو ہیں. عیسائی کیوں عیسائی ہے؟ باپ اور ماں کیا ہیں؟ عیسائی ہیں. تو انسان کو موٹیویشن کے لیے سب سے پہلے اس کے باپ دادا کا ریفرنس دیا جاتا ہے. یار تمہارے باپ والد صاحب تو بڑے شریف آدمی تھے, تم یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ چرس پی رہے ہو تو کوئی کہے کہ تمہارے والد صاحب چونکہ چرس پیا کرتے تھے تو تمہیں چاہیے کہ تم نہ پیا کرو. نہ. اگر آپ ایسے موقع پہ ابا کا چرس کا تذکرہ کریں گے تو اگلا کہے گا جب وہ پیتے تھے تو میں نے پی لیا تو کیا ہو گیا. ہمیشہ ایسے موقع پہ باپ کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں آدم سے پیدا کیا, بندر سے پیدا نہیں کیا, تاکہ اللہ ہمیں بار بار بتائے کہ تمہارا باپ آدم تو اتنا نیک تھا, ایک غلطی آدم سے ہوئی, جب تک گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے رو رو کے توبہ نہیں کر لی اس کو چین نہیں آیا, اور تم کتنے نالائق گناہ کر کر کے اپنے رب کو ناراض کرتے ہو. اگر بچہ اسکول میں جا کے پڑھے گا بندر کی پیداوار ہے تو بچہ کہے گا ابا میں پھر بھی کم چھچھورا ہوں, جو ہمارے باپ دادا تھے نا وہ تو بہت بڑے چھچھورے تھے, وہ کبھی اس درخت پہ لٹکے ہوئے دم سے کبھی اس درخت پہ لٹکے ہوئے. ایسا ہی ہوتا ہے نا بندر کی حرکتیں. تو دیکھو آپ ایک جگہ ٹک کے بیٹھتا ہے تو ابا میں بھی اگر شرارتی ہوں تو کیا ہو گیا؟ ہم اولاد کس کی ہیں؟ بندر کی اولاد ہے. دو آدم گزرے, ایک آدم علیہ السلام اور ایک ہمارے جد امجد نوح علیہ السلام. اللہ نے ہمیں نوح علیہ السلام کا بھی ریفرنس دیا, ذریۃ من حملنا مع نوح, اے وہ لوگوں جو نوح کی اولادوں میں سے ہو, انہ کان عبدا شکورا, تمہارے باپ نوح علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے. تو اللہ نے ہمیں موٹیویٹ کیا نا, یار تمہارے باپ نوح شکر گزار تھے, تم ناشکری کر رہے ہو.
تو بچے کو پہلے نمبر پہ میرے بھائی کیا سے آپ لوگ کو مجھے لگتا ہے آواز صاف نہیں آ رہی ہے. جب مجھے نہیں آ رہی ہے تو آپ کو کہاں سے آ رہی ہوگی؟ یہ مائک کا انتظام صحیح کر لیا کریں, مسجد والوں کو چاہیے سب سے پہلے نا اسپیکر اور مائک کو صحیح کیا کریں, اس کے بعد ٹائلوں پہ اور ان چیزوں پہ پیسہ لگائیں. آواز اتنی گونج رہی ہے, میرے اپنے کانوں میں آواز شور سنائی دے رہا ہے. تو بچے کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ اللہ سکھانا ہے. اور جو آج کل نظریات ایتھیزم کے چل رہے ہیں نا, کھرچ کے اس کی کھوپڑی سے نکالنے کی, نہیں ہو سکتا. دوسرے نمبر پر اس کو توحید سکھانی ہے. اگر ہم نے لقمان علیہ السلام کی اس آیت پر عمل کیا ہوتا نا, قرآن کی, مسلمانوں میں رواج ہوتا کہ لقمان اپنے بیٹے کو سب سے پہلے توحید سکھا رہے ہیں. اگر ہندوستان میں بر صغیر میں اس کا رواج ہوتا تو آج مزار پرستی ہوتی؟ بولتے کیوں نہیں؟ داتا دربار پہ جو کچھ ہو رہا ہے, اور قوالیاں اور دھمال اور سردے اور طواف اور فلانا اور ڈمکانا. عرب, سعودی عرب کے نصاب میں توحید شامل ہے, اسکولوں کے نصاب میں. یہی وجہ ہے کہ وہاں لوگ مشرک نہیں ہوتے, کوئی بھی نہیں ہے, شرک کا نام و نشان نہیں ہے سعودی عرب میں. کیوں؟ پہلی جماعت سے بچے کو توحید سکھائی جاتی ہے. ہمارے یہاں توحید کا چیپٹر ہے ہی نہیں, کہیں بھی نہیں ہے. بس مبہم باتیں کی جاتی ہیں. اسلام بڑا اچھا مذہب ہے, پڑوسیوں کے حقوق اور تھوڑے بہت ابا اماں کے ہلکے پھلکے سے سکھا دیے. تو دوسرے نمبر پہ بچے کو سکھانا ہے بھائی کیا ہے توحید. توحید کو ایکسپلین بھی کرنا ہے بچے کے سامنے, ورنہ ہوگا پتہ ہے کہ اگر آپ نے توحید مبہم سکھا دی کہ ایک خدا ہے, تو عیسائی بھی کہتے ہیں خدا کتنے ہیں؟ ایک ہے. ہندو بھی کہتا ہے بھگوان کی اصل بھگوان کتنے ہیں؟ کل ایک ہندو کا میں نے کلپ سنا, کسی نے پوچھا مسلمانوں کا تو ایک ہی خدا ہے, ہمارے اتنے سارے کیوں ہیں؟ اس نے کہا بھائی بھگوان تو ایک ہی ہے. میں بڑا خوش ہو گیا کہ بھائی سبحان اللہ, ایمان لے آئے یہ تو. پھر آگے اس نے کہا کہ آپ کے اتنے روپ ہیں, دیکھو آپ کسی کی بیوی ہو, آپ کسی کی ماں ہو, وہ ماں کا روپ الگ ہے, بیوی کی حیثیت سے آپ کا روپ الگ ہے, بیٹی کی حیثیت سے. تو ایسے ہی بھگوان تو ایک ہی ہے, لیکن اس کے بہت سارے روپ ہیں. تو یہ والا روپ بھی ہے, یہ والا روپ بھی, یہ والا بھگوان, یہ والا بھگوان, یہ سب اس کے روپ ہیں. اصل کیا ہے؟ ارے بھائی نہیں 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 نہیں, جب اصل ایک ہے تو اس کے یہ روپ ہیں کہ وہ خالق بھی ہے, وہ مالک بھی ہے, وہ اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے, وہ اپنے بندوں کو سزا بھی دے سکتا ہے, وہ اولاد بھی دیتا ہے. یہ والے روپ تو بے شمار ہیں, ہے کتنا؟ ایک. تو جھکنا اس کے آگے ہے. نہیں ہے بات, یہ مثال غلط ہے, یہ صحیح مثال نہیں ہے. کیونکہ وہ عورت ایک عورت ہے نا, وہ یہ تھوڑی ہے کہ یہ بیوی کے روپ میں یہ والی ہے, بیٹی کے روپ میں یہ والی ہے, ماں کے روپ میں یہ والی. تو آپ نے جو اتنے سارے بھگوان بنا لیے کہ یہ اس کا یہ والا روپ ہے, یہ والا روپ, سب سے پہلے اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ روپ اس کا ہے. اس نے کب کہا کہ یہ میرا روپ ہے؟ یہ تو تم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے. آپ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنا کے بھگوان کی طرف منسوب کر دو, تو جو اوریجنل بھگوان ہوگا اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہ تم نے مٹی گارے سے, کیچڑ سے بنائی ایک چیز کو, آنکھیں لگا دی اور ناک لگا کے تم بول رہے ہو کہ یہ اس کا روپ ہے. انسان یہ جرم برداشت نہیں کرتا, تو خدا یہ جرم کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو بہت بڑا ظلم ہے. اللہ نے کہا میں ایک ہوں, تو بچے کو توحید بھی سکھاؤ اور توحید کا اصل مطلب بھی سکھاؤ, ورنہ وہ زبانی طور پر توحید توحید کرتا ہے. عیسائی کہتے ہیں ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں, ہم مشرک نہیں ہیں. اللہ کہتے ہیں نا نا نا, تم جب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو اور عیسیٰ سے مرادیں مانگتے ہو, تو جو خدا کا حق تھا اس میں تم نے عیسیٰ کو خدا کے ساتھ شریک کر لیا. تم زبان سے 100 دفعہ کہو میں خدا کو مانتا ہوں, اللہ اس دعوے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے, آپ کی بیوی نے کہا کہ میرا میاں تو صرف ایک ہی ہے, میں صرف تمہیں اپنا شوہر مانتی ہوں, لیکن اس نے شوہر والے تعلقات دوسرے سے بھی رکھے ہوئے, تیسرے سے بھی رکھے ہوئے, چوتھے سے بھی رکھے ہوئے. وہ تعلق جو صرف کس سے حلال ہے؟ شوہر سے. شوہر کہتے ہیں بیگم یہ کیا بات, میرا دوست آیا, بڑے ہنس کے بات کر رہی ہو آپ, اس کے ساتھ سفر میں راتیں گزار رہی ہو. وہ کہتی دیکھیں میں محبت میں شرکت کی قائل نہیں ہوں, میرا ہسبینڈ صرف تم, اور شرٹ پہ بھی لکھ کے لگایا ہوا ہے صرف تم, جیسے رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا صرف, پڑھا ہے آپ لوگوں نے رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا صرف تم. تو بہت سارے اس طرح. تو آپ کیا بولیں گے بھائی اس تکلف کی, بیگم تمہیں اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟
یہ تو تم صرف زبان سے کہہ رہی ہو. جب مجھے شوہر مانا ہے تو کاغذ میں ماننا کافی نہیں ہے. پھر مطلب یہ ہے کہ جو محبت شوہر سے ہوتی ہے وہ کسی اور سے نہیں کی جا سکتی. خوب سمجھ لو, معبود کا ایک مطلب ہے اللہ کی نظر میں, معبود کا مطلب جس کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. مشرک یہاں بھی ڈنڈی مارتا ہے, ہم عبادت تھوڑی کر رہے ہیں, عبادت تو ہم صرف اللہ کی کر رہے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے, جو کسی سے دعا مانگ رہا ہے تو دعا سب سے بڑی عبادت ہے. اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگ رہا ہے تو وہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے, لہذا اس نے ایک سے زیادہ الہ بنا لی ہے. مشرک پھر ڈنڈی مارتا ہے, وہ کہتا ہے ہم دعا تھوڑی مانگ رہے ہیں, ہم تو نبی سے یا دوسروں سے ہیلپ مانگ رہے ہیں. تو جیسے تم پولیس سے ہیلپ مانگتے ہو تو مشرک نہیں بنتے, تو نبی سے ہیلپ مانگنے سے انسان کہاں سے مشرک ہو جاتا ہے؟ نہیں یاری میرے خیال ہے کھوپڑی شریف میں بات. ارے بھائی آپ لوگ کی جب بات سمجھ میں آ رہی ہے, یہ تعویل در کیا ہوتی چلی جاتی ہے شرک میں؟ تعویل.